नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। छठवीं तरावी पढ़ी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फतवा देता है। फतवा देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। इस ज़मीन पर जो भी आलिम फतवा देता है वो गोया ये कह रहा है कि मैं अल्लाह की जानिब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आपको ये मसला बता रहा हूँ, गारंटी हमारी है, ज़मानत हमारी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करता है एक मुफ्ती। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद कहा, ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह फतवा दे रहा है। जाहिर सी बात है मसला बड़ा अहम होगा जिसमें अल्लाह खुद कह रहा है, नबी कहिए कि मैं फतवा दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने सवाल किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया तो अल्लाह ने फतवा दिया। पहले वो हदीस सुन लें जिसमें सहाबी ने सवाल किया। सही मुस्लिम की 1616 नंबर पर रिवायत है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बिस्तर पे पड़ा था, बीमार था। अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पैदल चल के मेरे पास मेरी इयादत के लिए आए। पैदल इयादत के लिए, बीमार का हाल चाल पूछने के लिए अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक गए। फरमाते हैं जब वो हमारे पास आए तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। फ़उग़मिय अलैया, मुझ पर गशी तारी हो गई, मैं बेहोश हो गया। अब मैं बेहोश पड़ा हूँ। बाद में किसी ने इनको वाक़या बताया होगा, तब ये पूरा मंजर बता रहे हैं। कह रहे मैं बेहोश हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद वज़ू का पानी मेरे ऊपर आपने छिड़का, मैं होश में आ गया। वज़ू का पानी छिड़का, मैं होश में आ गया। आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वज़ू का पानी नापाक है। अगर किसी के नाखून से या वज़ू करने के बाद पानी किसी के ऊपर पड़ जाए, डांटने लगते हैं, हड़काने लगते हैं, यह क्या कर दिया तुमने। और शायद इसीलिए मस्जिदों में रुमाल, तौलिया क्या क्या रखे जाते हैं। पब्लिक प्लेस पे इस तरह की चीज़ें जैसे रुमाल है, तौलिए है, मुनासिब नहीं है, मेडिकली मुनासिब नहीं है, ये गलत चीज़ है, इससे बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमने अपनी मस्जिद से हटवा दिया है। यहाँ पर आपको रुमाल नहीं मिलेगा, पहले था, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये बीमारी की जड़ भी हो सकती है। और कोरोना हमारे और आपके लिए मिसाल है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, कीटाणु और पता नहीं क्या क्या किस जरिए से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी उन पर छिड़का, वो होश में आ गए। जैसे होश में आते हैं अल्लाह के नबी को देखते हैं। साहबी कहते हैं मैंने पूछा कैफ़ा अक़ज़ी फ़ी माली या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने माल में कैसे फैसला करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा था कि हो सकता मेरा इंतकाल हो जाए, मैं बीमार हूँ। देखिए आदमी बीमार हो तो मौत की फ़िक्र होती है, जिम्मेदारी उससे बड़ी ज़्यादा उसको सता रही होती है। जो माल है, मेरा माल कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अक़ज़ी, मैं कैसे अपने माल को डिवाइड करूँ, कैसे फैसला करूँ, क्या करूँ। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जानते थे। ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कौन है पता है? ये वो सहाबी हैं जिनकी 7 या 9 बहनें थीं और इनके वालिद का इंतकाल जंग उहुद में हो चुका था। ये वो मर्द मुजाहिद, वो अपनी बहनों को प्यार लुटाने वाला भाई था। 7 या 9 बहनों की परवरिश करता था। इसने अपने जज्बात की कुर्बानी भी दे रखी थी। कुंवारी लड़की से शादी नहीं किया था, एक सय्यबा से, शादी शुदा जो तलाक हो गया या बेवा थी, उससे शादी किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, कहा कुंवारी से क्यों नहीं कर लिया जाबिर। यही सहाबी जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में मेरी 7 बहनें हैं, सब छोटी छोटी हैं। अगर मैं उन्हीं की तरह एक ना तजर्बेकार औरत ले आता, कुंवारी ले आता, मेरी बहनों की तरबियत कौन करता। मैं इसलिए एक
عمر دراز عورت سے شادی کیا ہوں تاکہ میری بہنوں کی تربیت کر سکے، میری بہنوں کے دیکھ بھال کر سکے، میری بہنوں کو تعلیم دے سکے، میری بہنوں کے بالوں میں کنگھا کر سکے۔ ایک صحابی بھابھی اور نند کا رشتہ بتا رہے کیسا ہونا چاہیے۔ بھابھی، یہ بھابھی تو ہوں گی ان کی بہنوں کی۔ اب ایسے میں اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی۔ کون سی آیت؟ سورہ نساء کی سب سے آخری آیت۔ اللہ نے فرمایا یستفتونک، اے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ، قل اللہ یفتیکم، کہیے کہ اللہ ان کو فتویٰ دے رہا ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ فی الکلالہ، میٹر کیا ہے؟ کلالہ۔ کلالہ میراث کے چیپٹر میں اس کو کہتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کا نہ باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، یعنی کوئی اولاد نہیں، اوپر نہ باپ دادا کوئی نہیں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کوئی نہیں، اکیلے ایک انسان ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی جائیداد کون لے گا؟ مسئلہ یہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہیے کہ اللہ فتویٰ دے رہا، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی انسان وفات پا جائے، اس کا نہ کوئی اولاد ہو اور نہ کوئی باپ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی کوئی بہن ہے، بھائی ہے، انتقال کر گیا، نہ اس بھائی کا باپ ہے نہ اس بھائی کا کوئی بیٹا ہے، ایک بہن ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا فلہا نصف ما ترک، آدھی جائیداد بہن کو دینا ہوگا۔ مثال 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ بہن لے جائے گی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اللہ نے آگے فرمایا اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، تو 2/3 پراپرٹی ان بہنوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ نے تیسری سچویشن بتائی اور فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو بھائیوں کو ڈبل، بہنوں کو سنگل مل جائے گا، جو عام فارمولہ اس حساب سے تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز بیان فرمائی، کہا کہ یہ بھائی تھا، اس کا انتقال ہوا، ایک تھی تو آدھا جائیداد لے گئی، 2 بہنیں یا اس سے زیادہ تھیں 2/3 لے گئیں، اور اگر بھائی بہن مل کے سب تھے تو یہ لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو سنگل ملے گا۔ لیکن اگر وہ ایک بہن جو آدھی جائیداد لے رہی تھی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کون لے گا؟ اگر اس بہن کا بھی کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، تو پوری جائیداد وہ بھائی لے گا، پوری جائیداد وہ بھائی لے گا۔ اگر اس کا شوہر ہے تو شوہر کو جو ملنا ہے مل جائے گا، جو باقی بچے گا وہ اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ کلالہ، اس کو فتویٰ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ پورے قرآن میں آپ تلاشیے، اللہ نے یہ جملہ کہیں نہیں استعمال کیا اے نبی کہیے کہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے، اس مسئلے میں اللہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اور اللہ فتویٰ دینے کے بعد آگے کیوں بتا رہا ہے کہ کیوں میں نے فتویٰ دیا۔ اللہ نے آگے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کر رہا کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اگر ایک بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی جائیداد میں اس کی بہن کا حصہ بن رہا ہے، نہیں ملے تو اللہ فرما رہا تم گمراہ ہو رہے ہو۔ جائیداد کے معاملے میں اگر ہم نے ہیرا پھیری کی، اللہ فرما رہا تم گمراہ ہو رہے ہو۔ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے آسمانوں کے اوپر سے، عرش سے رب العالمین فتویٰ دے رہا ہے جبرائیل کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو قرآن کریم میں ہے، قیامت تک رہے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 کے اندر آگے اللہ نے فرمایا واللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ ہر چیز جانتا ہے، کون کتنا حقدار ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کی کتنی ضرورت ہے، کون کس کا قریبی ہے، اللہ یہ باریکیاں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ میراث کے مسئلے میں اپنے حساب سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس مسئلے میں صرف اتنا غور کریں، اگر حق حقوق میں ہیرا پھیری ہوئی تو گمراہ، جبکہ ہم اور آپ حق حقوق کے معاملے کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اگر عقیدے میں ہیرا پھیری ہو جائے، ایمان میں ہیرا پھیری ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر فتویٰ دے گا تو کون سا لیبل لگائے گا؟ تم اچھے والے مسلمان نہیں، بہت بڑے گمراہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا بہت بڑا الزام لگایا ہے اس نے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی بہت زیادہ گمراہ ہو گیا۔ حق حقوق کے معاملے میں اللہ فرما رہا ہیرا پھیری کرو گے گمراہ، عقیدے کے معاملے میں کرو گے تو بہت بڑے گمراہ مانے جاؤ گے۔ آج مسلمان دونوں میں گمراہ ہیں، حق حقوق کے معاملے میں بھی اور عقیدے کے بھی معاملے میں۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت تھی جس میں اللہ نے خود فتویٰ دیا۔ آج بہت سارے مفت کے مفتی ہوتے ہیں، بلا علم فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں کے مفت کے فتوے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ المائدہ۔ سورہ مائدہ کا مائدہ یہ لفظ جو ہے اس کی میننگ کیا کوئی بتائے گا؟ اس کا استعمال رمضان میں بہت کرتے ہیں۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ ہاں، افطاری میں سحری میں خوب سجا کے لگاتے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے دسترخوان نام ہے تو ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوگی۔ ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اگر وہ وہاں سے گر جائے تو حلال ہوگا کہ حرام ہوگا، کتا کاٹ لے تو حلال ہوگا کہ حرام ہوگا، پوری تفصیل اس میں اللہ نے بتا رکھی ہے۔ یہ ہے دسترخوان۔ لیکن شروعات پہلا لفظ کیا ہے اس سورت کا؟ دسترخوان کی بات چل رہی ہے، کھانے پینے کی بات چل رہی ہے۔ اللہ اس سورت کی شروعات فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو، جس سے بھی جو زبان دے رکھی ہے اس کو مکمل کرو، پورا کرو۔ دسترخوان ہے، کھانے پینے کی بات ہے، وعدہ اللہ یاد دلا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کر عیش کی زندگی گزارتے ہیں، جو قرض دے رکھا وہ پریشان ہے، فون لگا رہا بھیا میرا قرض دے دو۔ یہ دسترخوان پہ مرغ مسلم توڑ رہے ہیں۔ ابے کھائے کہ نہیں ہے کہاں سے دے، ہے نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کھانے کا نہیں کہاں سے دوں، ایسے کر کے پلو جھاڑ دیتا، قرض نہیں دیتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دسترخوان والی صورت پڑھ رہے ہو، کیا حلال کیا حرام ہے، پہلے جو سے معاملہ کر رکھا ہے، قرض کا معاملہ کر رکھا ہے، اس کو پورا کر۔ آدمی نمک روٹی کھا لے لیکن قرضہ نہ رہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ یقین مانیے نبی رحمت جس نے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے منافقوں کے سردار، اس سردار جس نے نبی کی گریبان منبر پہ آ کے پکڑ لی تھی، جو نبی کریم کو ذلیل کہتا تھا، گنہگار کہتا تھا، گالیاں نبی کو دیتا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی بھی نماز جنازہ کی نماز پڑھائی تھی، اس کی بھی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تھی۔ لیکن ایک صحابی جن کے اوپر قرض تھا انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ قرض تھا، آپ نے فرمایا پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا قرضدار ہونا کتنا خطرناک ہے؟ نہیں، نمک روٹی کھاؤ، بھوکے رہ جاؤ ایک آدھ دن، کپڑے عید میں پرانے چلیں، لیکن قرضہ لے کر دنیا میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ میسج اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور بہت سارے وعدے ہمارے ہوتے ہیں، قرضہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے، دے دیجئے بس ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، اب کی آنے دی سیلری، اب کی یہ ہو جائے تو پھر دے دوں گا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا وعدہ پورا کرو، دسترخوان پہ بیٹھے ہو، وعدہ پورا کرو۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگوں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مدد کرو، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں حصے داری دکھاؤ، اور گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی کی بھی مدد نہ کرو۔ یہ اللہ نے قانون بتایا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ قانون پوری شریعت اسلامیہ میں بہت ہی نمایاں اور بہترین قانون ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں اس کو ایک گرامر کے طور سے، ایک آئیکونک سینٹنس کے طور پر اپنے گھر کی دیواروں پہ لکھا لے، اپنے دل میں بٹھا لے، یاد کر لے، پوری زندگی اس کی آسان ہو جائے گی، لاکھوں گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ ہم لوگ گناہ کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ گناہ کرنا بھی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ گناہوں میں سپورٹ کرنا گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہا ہے۔
اے میرے بندو گناہ نہیں کر رہے ہو، اچھی بات ہے، گناہ کے کاموں میں کسی کا سپورٹ بھی نہ کیا کرو۔ ابھی کل میں نے بتایا صرف خاموش بیٹھے تھے، اللہ نے فرمایا تم انہی کی طرح ہو، سپورٹ کر دیں گے تو کیا بات ہوگی، پھر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آج مجھے لکھنؤ سے ایک صاحب نے فون کیا، کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، کہا ایسی مسجد کے لوگ آئے ہیں جن کے عقیدے پورے ملیا میٹ ہیں، وہ چندہ لینا چاہتے ہیں فلاں مدرسے کے مسجد کے، دے دوں؟ ہم نے کہا اپنے ادارے بہت بیچارے پریشان ہیں، ان کو دیجئے، عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے، ان کو کیوں آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر نہ خرچ کریے۔ یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ ہاں اپنے زکوٰۃ کو بچائیے، ادھر ادھر نہ پھینکیے، اچھی جگہ پہ خرچ کریے، جہاں سے صحیح کتاب و سنت کی ترویج ہو سکے وہاں خرچ کریے، غریبوں کو، مسکینوں کو، پریشان حال لوگوں کو دینا ہو وہاں دیجئے، لیکن یوں ہی کسی کے چڑھانے میں اور کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے آپ اپنے زکوٰۃ کو برباد نہ کریں، سوچ سمجھ کے۔ اس کے لیے ایک چیز سیکھنا پڑے گا، کیا کہ کیا چیز نیکی ہے، کیا چیز برائی ہے۔ اگر نیکی ہوگی تبھی آپ وہاں سپورٹ کرو گے، برائی ہوگی تبھی بچ پاؤ گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اگلا جیسے سمجھائے گا ویسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں یا گناہوں میں سپورٹ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑانے کی ہمت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور آیت ہے جس آیت کا بہت غلط معنی نکالا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ایسے کام کرو جس سے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ ڈرو اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت پہ غور کریے، اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا اصل مطلب ہے کہ جو بھی اللہ نے کرنے سے منع فرمائے وہ ساری چیز آپ چھوڑ دیجئے، یہی تقوی کا اصل مطلب ہے۔ تقوی کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی بن رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، تسبیح لیے محلے بازار مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ تقوی کا اصل مطلب ہے گناہوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو متقی نہیں ہے، چاہے پوری رات مسجد میں بیٹھے ہوں۔ گناہوں کو چھوڑنا اصل تقوی ہے۔ اس کو یوں سمجھے جیسے کوئی گارڈن ہے، کوئی پتلا سا راستہ ہے 4-5 فٹ کا، اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت لگائے ہوئے ہیں، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے گزر کے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کوئی بھی کانٹا تمہارے بدن میں چبھنا نہیں چاہیے، آپ خود بچا کے جاؤ گے، اور اس پار جاؤ، راستے کے اس پار تمہارے لیے ایک بہت بڑا پرائز رکھا ہوا ہے، انعام رکھا ہوا ہے، تو آپ کیسے بچا کے جاؤ گے؟ تقوی کا بھی یہی اصل معنی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو دونوں طرف سے، بلکہ نیچے سے بھی اوپر سے بھی کانٹے ہی کانٹے ہیں، تمہیں ایسے بچا کے زندگی گزارنی ہے کہ جنت تک پہنچ جاؤ، کوئی کانٹا تمہاری زندگی میں تم کو چبھونے نہ پائے، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی چبھ بھی گیا تو فوراً نکالو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ تقوی کا اصل مطلب ہے۔ جو اللہ نے منع کیا وہ ساری چیزیں چھوڑنی۔ تو پہلی چیز یہ کہ گناہوں کو، حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ وسیلہ کا لفظ سن کر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں وہ وسیلہ آ رہا ہوگا، اے اللہ مجھے بخش دے فلاں کی وجہ سے، اے اللہ ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، نبی کی ان سے مانگ رہا ہوں، فلاں ولی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اس آیت میں یہ معنی یہ قرآن کریم کی تحریف ہے، اس کا کوئی تعلق اس وسیلے سے نہیں ہے۔ یہاں پر وسیلے کا معنی ہے کہ نیکیاں آپ کرو جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ وسیلہ تلاش کرنے کا معنی ہے۔
मुफस्सिरीन में से किसी मुफस्सिर ने, जो सलफ़ी मुफस्सिर है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जो कुरान की तफसीर सहाबा के मनहज पे करता है, वो यहाँ पर वसीले का मतलब नबी या वली या नबियों का मर्तबा, वलियों का मर्तबा, ये कुछ भी मुराद नहीं लिया है। जो हजरात अपने वसीले वाली मज़ारों की दुनिया को साबित करने के लिए यहाँ पर वली और नेक लोगों को मुराद लेते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है इनके वसीले से अल्लाह तक पहुँचो, वो कुरान के माने को बदल रहे हैं, यहूदियों वाला काम कर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं। ये इसका माना नहीं है। अल्लाह ने दो काम बताया, हराम काम छोड़ दो और सारे अच्छे काम करो, कामयाब तुम हो जाओगे। असल कामयाबी जन्नत पा लेना है। उसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकों के बारे में कुछ बातें बता रहा है। बार बार मुनाफिकों के ताल्लुक से लगभग पारे में बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों में ही मुनाफिक होते। अल्लाह ने फरमाया व इदा जाऊकुम कालू आमन्ना, जब ये तुम्हारे पास आएंगे तो कहेंगे हम मुसलमान हैं। मुनाफिक देखिए क्या करता है, जब आपके पास आएंगे कहेंगे ईमान वाले हैं हम, कालू आमन्ना, मुसलमान हैं, वक़द दखलू बिलकुफ्री वहुम क़द खरजू भी, हालांकि मेरे नबी, मैं अल्लाह तबारक व तआला कह रहा, मैं बतला रहा हूँ आपको, ये आपके घर में दरवाजे से दाखिल हुए तो कुफ्र की हालत में आए थे और आपकी सारी बातों को सुनने के बाद भी कुफ्र के साथ निकले हैं, आपकी बात ने इन लोगों पे असर ही नहीं किया। ये मुनाफिक होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, कुरान हदीस सुनने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद जैसे खाली डिब्बा आए थे खाली डिब्बा चले जाते, जैसे गंदगी भर के आए थे गंदगी लेके चले जाते, ना साफ हुए और ना अच्छी चीज़ों को लिए। ये मुनाफिकों की पहचान है। सुने तो दिल पे असर होना चाहिए, अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुनाफिकों की लिस्ट में आ जाए। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून, अल्लाह जानता है कि ये क्या छुपा रहे हैं, अल्लाह जानता है। आगे फरमाया अल्लाह ने वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मी वल उद्वान, जब भी आप कुरान पढ़ेंगे, आज से 2000 साल बाद भी पढ़ेंगे, आपको लगेगा उसी साल के बारे में कुरान बात कर रहा है, क़यामत तक के लिए है ना। अल्लाह ने आगे फरमाया क्या कैफियत बताई जा रही है आज के लोगों की। फरमाया अल्लाह ने ऐ नबी, मुनाफिकों में से अक्सर को आप देखेंगे गुनाह करने में, मारपीट करने में, जुल्म करने में, किसी को सताने में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। वह अक्लिहिमुस्सुहत, जहाँ हराम माल मिल रहा हो फ्री का दौड़ के जाएंगे, जल्दी करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहीं लॉटरी लग रही है, चाहे सूद का हो ब्याज का हो, और पता नहीं बहराइच में मैंने सुना बहुत सारा वो क्या लगाते हैं कि 10 लोग पैसा मिला रहे हैं, उसके बाद ऐसा बहुत सूदी कारोबार हो रहा। घर ये औरतें कर रही हैं, मर्दों को पता ही नहीं है। 50 रुपया 10 रुपया 100 रुपया मिलाया, फिर इसे सूदी कारोबार, सूद के जरिए से पैसा जमा किया जा रहा है। बच्ची की शादी का इंतजाम बचपन से किया जा रहा है, कहीं यहाँ बैंक में लगा दिया, LIC में लगा दिया, फला नहीं कहाँ कहाँ लगा दिया। ये सब पहले कम से कम मालिमों से पूछो ये मस्जिदें क्यों हैं, मस्जिदों पे ये इमाम क्यों खड़े होते हैं, क्यों आप मस्जिदों में चंदा देके इमाम को रखते हैं, वो क्यों पढ़ के आया, किस लिए आया, बताने के लिए। उनसे पूछना चाहिए। अल्लाह की कसम बहुत सारे घरों में ये छोटा छोटा चोर दरवाजों वाला सूद पाया जाता है, मर्दों को पता नहीं, औरतें कर रही हैं। रोको उन औरतों को, ये सूद है। सूद वो गुनाह जिसमें अल्लाह फरमा रहा है मानना है मानो, छोड़ना छोड़ दो, वरना आओ मुझसे जंग करने के लिए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए। बहुत खतरनाक गुनाह है। अल्लाह फरमा रहा है मुनाफिक गुनाह करने में, किसी को मारने में, डांटने में, किसी को सताने में एक साथ हो जाते हैं और फिर टूट पड़ते हैं। हराम माल कहीं मिल रहा हो तो टूट पड़ते हैं, बड़ी जल्दबाजी करते हैं। लबीस मा कानू यामलून, कितना बुरा काम ये लोग करते हैं। ये अल्लाह फरमा रहा, कितना बुरा काम ये लोग कर रहे हैं कि नेकी के काम में चुपके 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 धीरे धीरे आ रहे हैं। मन नहीं लग रहा है, इंतजाम चाहिए, पंखा चाहिए, AC चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और चौराहे पे शराब पे वहाँ कचरा भी है, नाली का कीड़ा भी है, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं। वहाँ पहुँचने भीड़ लग रही है, सारे गुनाहों के अड्डों पर भीड़ लग रही है, लेकिन जहाँ नेकी करनी है लाख सुविधा आप दे दीजिए, उनको कमी ही लगेगी। क्यों? ये फितरत है मुनाफिकों की। अल्लाह ताला हम सबको निफाक से बचाए। आगे अल्लाह एक बात और कह रहा, अब ये हमारी बारी आ गई। अभी आप सबकी बारी थी, यानी आप सब मतलब मुसलमानों की बारी थी जो गलत लोग हैं। अल्लाह मौलवियों की बारी लगा रहा, फरमाया लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत, ये जो
قوم میں، شہر میں، ملک میں مولوی لوگ بیٹھے ہیں، ہاں دین کے ٹھیکیدار لوگ بیٹھے ہیں۔ ربانیون مطلب کیا ہوا؟ ربانیون یہ کہا گیا کہ عیسائیوں کے ان لوگوں کو جو عبادت بہت کرتے تھے لیکن علم ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، آج کے جیسے جاہل عبادت گزار۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ روکتے کیوں نہیں؟ آگے فرمایا والاحبار، یہ بڑی بڑی ٹوپی والے مفتی صاحب، قاری صاحب، یہ کیوں نہیں روکتے؟ دونوں کو اللہ نے فرمایا جو عبادت میں آگے آگے ہیں اور جو علم میں آگے آگے ہیں، یہ دونوں لوگ لوگوں کو حرام کھانے سے، گناہ کرنے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ ٹھیکیدار دین کے کتنا برا کام کر رہے ہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ قرآن ہے بھائی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ ہر سماج پہ، ہر زمانے میں فٹ ہو جاتا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اور آپ نے کچھ دن پہلے سنا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ پیدائشی کوڑھی کو اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مٹی کا شیپ بنا کر پرندہ اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ اتنا بڑا بڑا معجزہ اللہ نے دیا تھا۔ انہی معجزات سے دھوکہ کھا کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو انسان ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ سن آف گاڈ ہے، یہ اللہ کے بیٹے۔ کچھ لوگ آئے اور کہا نہیں، اللہ گاڈ ایک نہیں، کئی تین ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ الگ الگ عقیدے گڑھ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے جو لوگوں کے چمتکار دیکھ کر عام انسان کو ولی اور ولی کو نبی اور نبی کو اللہ کے درجے پہ بٹھا رہے، ایسے لوگوں کو اللہ سمجھا رہا ہے۔ سنو، مل مسیح ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اس لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا ان کی ماں کا نام منشن ہے۔ دو غلط فہمیوں کو جواب دینے کے لیے، ایک یہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے زنا کیا تھا تب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ فرمایا نہیں، یہ میری نیک بندی تھی، الزام نہ لگاؤ، یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ اس میں اصول تو یہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے، یہاں بیٹے کے ساتھ ماں کا نام لگ رہا ہے، اس کی پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو بھی سمجھا رہا ہے، اے عیسائیوں تم گمراہ کتنے ہو گئے، میرے نبی کو تم میرا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ میرا نہیں، یہ مریم میری بندی کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہر جگہ پورا قرآن اٹھائیے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ماں کا نام ضرور ہے۔ ہمارے نبی کا نام پورے قرآن میں 4 جگہوں پہ کہیں بھی ان کے باپ کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آپ کو ولدیت کے ساتھ نہیں ملے، اور نبیوں کا نام ان کا ملتا ہے۔ ایک ایک حرف پہ ایک ایک عقیدہ قرآن دیتا ہے، سمجھاتا ہے، سمجھانے والا سمجھنے والے ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں اللہ رسول، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں، یہ ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک نیک مومنہ ولیہ ہیں۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ بہت سارے عیسائیوں نے حضرت مریم کو بھی اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت اسحاق کی والدہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ یہ سب نبی تھی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، قرآن میں کلیئر کیا گیا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں عورت یہ نبی تھی، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، اللہ نے کلیئر کیا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں جو تھی خود اپنے بیٹے پر ایمان لائی تھی۔ کتنا شرف کی بات ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے ہی کی فالوور ہو جائے۔ آج کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ایسے بنو کہ تمہاری ماں تمہاری فالوور بنے، تمہاری ماں تمہاری عزت کرے، تم کو ایک رہنما کی نگاہ سے دیکھے کہ میرے بیٹے میں قابلیت ہے، میرے بیٹے میں صلاحیت ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، وہ ماں فالوور ہو جائے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتی تھی، ان کی فالوور تھی۔ اللہ نے جواب دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔
آگے اللہ دلیل دے رہا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں لوگ خدا نہیں ہیں. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے ہیں. یہ میرا جملہ قرآن کا جو ہے نوٹ کریے. دنیا میں کسی کو بھی اگر کوئی کہے کہ یہ معبود ہے کچھ دے سکتا ہے، ایک سوال کریے کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ اگر جواب ملا کھاتا تو کہیے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خدا ہو. اللہ نے فرمایا عیسیٰ الہ نہیں، ان کی ماں الہ نہیں. کیوں؟ دونوں کھانا کھاتے ہیں. اللہ کھانا نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیے گنگا کے اندر سکے لوگ چنبک لگا لگا کے کروڑ پتی بن رہے ہیں. نکال لیں پانی. ہاں، پتھروں پہ دودھ، مزاروں پہ چادر، کیلے، بتاشے، جلیبی. یہ کس کے لیے؟ یہ دین نہیں ہے. اللہ کبھی نہیں کہتا لاؤ مجھے کھانا دو. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو کھلاؤ، تم مجھے کھلانے کا ثواب پاؤ گے. یہ ہمارا اسلام ہے. اللہ فرما رہا جو کھاتا وہ خدا نہیں ہو سکتا. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھاتے ہیں. انظر، کیا قرآن کا لہجہ ہے. اللہ نے فرمایا انظر، اے قرآن پڑھنے والے دیکھو کیف نبین لہم الآیات، کیسے میں ان کے سامنے دلیلوں کو پیش کرتا ہوں. ہاں، اللہ فرما رہا کیسے میں ان کے سامنے دلیلوں کو پیش کرتا ہوں. دیکھو ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ بھی تو دیکھو یہ کیسے الٹے بھاگ رہے ہیں. میں دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، یہ الٹے بھاگ رہے ہیں. یہ ان کی حرکت ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے میرے نبی آپ کہیے کیا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی طرح کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ آیت بار بار آپ نے سنی ہوگی، نارمل لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کو پیش کر شکایت کر رہا ہے اے میرے بندو تمہاری عقل کہاں گئی جس سے نہ تمہیں نفع ملنے والا نہ نقصان ملنے والا ہے، اور تم ڈرے جا رہے ہو، تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، ان سے دعائیں کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. واللہ هو السمیع العلیم، وہ سنیں گے بھی نہیں، اللہ سنے گا. وہ تمہاری ضرورتوں کو جانیں گے بھی نہیں، اللہ جانے گا، کیونکہ وہ سننے والا وہ جاننے والا. یہ کون سی ندی ہے کہاں پر لوگ جاتے ڈبکی لگاتے کیا بولتے پھر؟ انارکلی. ہاں، ابھی جو ہوا پورا مہینہ میلہ، اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں فرق. امید ہے کہ یہاں لگائیں گے ڈبکی تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے. یہاں جائیں گے چڑھائیں گے چادر، اولاد ہو جائے گی، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اللہ ہدایت دو مسلمانوں کو. آگے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دو مثالیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے کتاب کو پڑھنے والوں، تورات والوں، انجیل والوں، سنو تم دین کے اندر غلو نہ کرو. جس کو اللہ نے جو رتبہ مرتبہ دیا ہے وہیں پر اس کو رکھو. کبھی بھی کسی عام انسان کو خواہ مخواہ پھوکٹ میں ولی بنانے کی کوشش نہ کرو. کسی نیک انسان کو مہا ولی بنانے کی کوشش نہ کرو. کسی بھی ولی کو نبی کے درجے پہ بٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور کسی بھی نبی کو رب کا درجہ دینے کی کوشش نہ کرو. یہ غلو ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، اور اے دنیا والوں تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور صراط مستقیم سے یہ بھٹک چکے ہیں. یہ دین کے رہنماؤں کی بات ہو رہی ہے، جو مزاروں پہ جو یہاں وہاں سب بیٹھتے ہیں، جو بھی دین کے نام پہ گورکھ دھندا چل رہا ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار اللہ فرما رہا ہے یہ خود گمراہ ہیں، بہتوں کو گمراہ کر چکے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں. ان کے پیچھے نہ چلو اور غلو نہ کرو. حقیقت کو پہچانو، انسانوں کو انسانوں کا درجہ دو، نبیوں کو نبی کا درجہ، عالم کو عالم کا درجہ، امام کو امام کا درجہ، اور اللہ کو اللہ کا درجہ. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. تب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو گستاخی کر گیا، یہ کر گیا، اور گستاخی نہیں، سب کو ان کے درجے پہ رکھو. یہی انصاف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.